अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर महमूद अंग्रेज़ी अखबार नेशनल कुरियर के हवाले से रिपोर्टिंग में गुज़िश्ता कई साल से मैं वहाँ ख़िदमत अंजाम दे रहा हूँ और इस हवाले से बिजली के बहरान पर हमने कई ख़बरें शाये की हैं गुज़िश्ता चंद सालों में। और उसी हवाले से एक गुज़िश्ता साल सितंबर में ख़बर शाये हुई थी, उसके लोगों ने काफ़ी उसमें हमें इंक्वायरियाँ हमें भेजी हैं और हमसे हम सवाल जवाब किए हैं। तो उनका जवाब देने के लिए अनिल मुमताज़ साहब एक मारूफ़ इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट हैं जो कि शहर कराची में काफ़ी अरसे से मसरूफ़ अमल हैं। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे उन सवालों के जवाब इनसे लेने के लिए जो हमारे क़ारीन और हमारे नाज़रीन जो हैं वो एक अरसे से करते चले आ रहे हैं। उनके जवाब हम इनसे पूछेंगे कि इन पे इनकी क्या राय है। बिजली के बहरान के हवाले से गुज़िश्ता 3 दहाइयों से सख्त जानलेवा मरहले से हम गुज़र रहे हैं। इस बारे में सितंबर 2023 में अंग्रेज़ी अखबार नेशनल कुरियर ने एक तहक़ीक़ी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि मुल्क में बिजली की असल पैदावार 48,000 मेगावाट का दावा किया जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से और नेपरा की तरफ से। 26,000 मेगावाट सिर्फ सार्फिन को फ़राहम की जा रही है और मगर सार्फिन की कुल तादाद जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो की हुई है तमाम डिस्कोज़ ने वो तकरीबन 1,75,000 के लगभग मेगावाट के लगभग है। इसका मतलब यह है कि ये उन सार्फिन से इन डिस्कोज़ ने और कई इलेक्ट्रिक ने ये रकूमात इंस्टॉलेशन चार्जेस वसूल किए हैं और हर महीने उनसे बिलिंग हो रही है, मगर उनको वो पूरी बिजली फ़राहम नहीं की जा रही है जिस लिहाज से उन्हें 24 घंटे बिजली की ज़रूरत होती है या जिसके लिए वो पेमेंट करते हैं। इस बारे में 6 से 12 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में हो रही है, आपके इल्म में है। इस पे आपकी राय, आपका तबसरा क्या है? जनाब, पूरी बात तो आपने तकरीबन एक कूज़े में पूरी बयान कर दी है। मैं उसको थोड़ा सा दोबारा दोहरा दूँ। पूरी जनरेशन की जो लाइसेंस जारी किए गए हैं अब तक वो 48,000 मेगावाट के हैं और इंस्टॉल कैपेसिटी अब तक तकरीबन 45,000 से ऊपर की हो चुकी है। इसको जो जनरेशन जो है हमारी 48,000 मेगावाट जिसको लाइसेंस इशू किया गया उसको तरसेल करने का निज़ाम या उसको ट्रांसमिट करने का निज़ाम ट्रांसमिशन कहलाया जाता है। उसकी इस्तिताअत जो है ना, जो बेसिक बुनियादी इस्तिताअत जो है वो 26,000 मेगावाट है। मतलब वो 48,000 मेगावाट अगर आगे बिजली बनती है तो वो 26,000 में से गुज़र के 26,000 ही रहेगी, 48,000 नहीं हो सकती। अब उस 48,000 मेगावाट का जो जनरेशन जो 26,000 से गुज़र ही नहीं सकती, उसको आगे सार्फिन में इन्होंने 1,75,000, जिसको अगर आप तकनीकी तौर पे देखेंगे कि तो 1,02,000 निकल के आएगा। आपने सार्फिन को लोड 1,02,000 मेगावाट से ज़्यादा का दे दिया है और उनसे आपने इंस्टॉलेशन के, जिसको आप एस्टीमेट कहते हैं, एस्टीमेट के पैसे आपने भर दिए, उनको पैसे भी दे दिए और अब वो लोड सेंक्शन करके बैठे हुए और उसकी बुनियाद के ऊपर के इलेक्ट्रिक और पूरे पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आपसे 1,02,000 से लेके 3,00,000 मेगावाट तक की बिलिंग कर रहे हैं और आपको नुकसान दे रहे हैं। ना सिर्फ आपको दे रहे हैं बल्कि कौमी ख़जाने को भी नुकसान दे रहे हैं। और क्योंकि सरकारी इदारे भी हैं, वो भी वहाँ पे बिजली इस्तेमाल करते हैं और भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मईशत का उन्होंने पट्टा बिठा दिया है इस बिलिंग करके। मईशत का जो कि रीढ़ की हड्डी होती है, इससे आपके इकनॉमी चल रही होती है, आपकी जीडीपी होती है, ग्रोथ होती है, ये आपकी बिल्कुल आप जो है ना वो नेगेटिव में चल रही है कि जो आज तक संभल ही नहीं सकी है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है और इतने पैमाने पे कि ये रियासती सतह पे हो रहा है। और हम जो है ना वो जो रियासत माँ के लाती है वो माँ किस तरह हमारे साथ कर रही है, वो ये तो शायद मतलब ये दुनिया में अजीब व गरीब ही एक निकल के आया है कि सामने आया है। अव्वल तो ये हो तो कई दुनिया में हमेशा से हो रहा है। फ़िरौन ने भी ऐसे पैसे जमा नहीं किया, हारून और वो उसने भी जमा नहीं किए होंगे, जो अब इन्होंने एक धंधा पकड़ लिया और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, सर्कुलर डेट्स जो हैं इसी वजह से बढ़ रहे हैं, उसकी क्या वजूहत है? सर्कुलर डेट्स के ना 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि ये जो टैरिफ जो है ना वो फार्मूले को गलत बुनियाद के ऊपर ये उनका तयन कर रहे हैं। और सर्कुलर डेट्स का ये है कि आपने बिजली इस्तेमाल, असल जो लुबे लुबाब अगर आप सिंपल तौर पे समझेंगे, आपने बिजली इस्तेमाल उन्होंने चलाई ना चलाई, आपने उनको ये पैसे देने खामखा के।
غلط پیسے، غیر قانونی، اللیگل ہوتا ہے، یہ قومی مفادات کے برخلاف ہوتا ہے. آپ نے کیونکہ وہ پیچھے بڑے بڑے جائنٹ آئین شکن حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، تو آپ نے وہ معاہدے کر کے پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. آپ کس کے سامنے بھی وہ معاہدے آپ رکھیں گے وہ بولیں گے یہ تو غیر قانونی ہے بھائی، یہ تو سیدھی سیدھی کہ مطلب اس نے بجلی چلائی نہ چلائی یا 60% سے اوپر چلائی یا کم چلائی تو آپ نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے. یہ کون سا آپ نے فارمولہ بنا دیا آپ نے؟ اسی کے بنیاد کے اوپر آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ ہپکو کا ایک اسکینڈل اٹھا تھا اور یہاں پہ جو اس کے ایک تو تعین کے اندر وہ فراڈ ہوا تھا اور اس کے بعد کہ آپ نے وہ چلے نہ چلے آپ نے پیسے دینے ہیں، جس پہ وہ بہت بڑا اسکیم کھڑا ہوا تھا اور ان کے اوپر باقاعدہ نوٹسز ہوئے تھے، ان کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا جس کو دبا دیا گیا بعد میں. اچھا، اس پہ جو IMF کا اور دوسرے ادارے بھی انوالو ہیں اور یہ جو سرکولر ڈیٹس ہیں ان کو کم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ اس کے لیے کیا کوئی سجیشن رکھتے ہیں؟ اول سرکولر ڈیٹ جس دن آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے سامنے آ جائیں گے یہ زیرو ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2.3 یا 4 ٹریلین کے خربوں کے یہ زیرو ہو جائیں گے، بلکہ الٹا کمپنیوں کو ہمیں دینے پڑ جائیں گے. اب تک انہوں نے آڈٹ نہیں کیا؟ آڈٹ کے اوپر ہاتھ ہی نہیں آڈٹ والوں کو ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیا جا رہا وہاں پہ. اچھا، ان ڈسکوز کا آڈٹ ہوتا ہے؟ ڈسکوز کو تو چھوڑ دیں، نیپرا نے اپنا آڈٹ نہیں کروا رہی آج تک. کیا وجہ؟ پول کھل جائے گا. تو نیپرا اس وقت کروڑوں کا مطلب 44 کروڑ مطلب منافع ہے، 33 کروڑ اور 44 کروڑ کا تو منافع میں جا رہا ہے. نیپرا کا کیا کام ہے منافع میں جانے کا؟ نیپرا تو ریگولیٹری کا ادارہ ہے. ہاں تو اس کا منافع میں جانے کا، کروڑوں میں جانے کا کیا وہ آپ کو کچھ بات سمجھ آتی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہاں سے یہ پیسہ وہ جو ٹریجری میں نہیں ڈال رہے، حکومت یہ جو آتے ہیں ان کو فیسوں کے مد میں آتی ہیں، ٹریجری میں نہیں ڈالتے، اپنے پاس ڈال کے انہوں نے اپنا ایک کھاتے بنا کے جعلی کھاتے. یہ جو آڈیٹر آتے ہیں نا، جو بڑے بڑے جو پرائیویٹ آڈیٹر رکھتے ہیں، انہوں نے ان کو جعلی کھاتے بنا کے، جعلی بوگس جو بیلنس شیٹیں بنا کے ان کو نا اختیار دیا ہوا ہے. آڈیٹر جنرل چیخ رہا ہے کہ بھائی ان کا آڈٹ تو کرانے دو، ان کو ہمارے کو کاغذ تو رکھیں. کے الیکٹرک کا جو ادارہ ہے اس میں 26% حکومت کے شیئر ہیں، 24.36% ہیں. اچھا، ان کا آڈٹ کبھی ہوا؟ AGPR نے، آڈیٹر جنرل نے کبھی آڈٹ؟ 3 دفعہ گئے تھے اور تینوں دفعہ مجھ سے مشاورت کری تھی اور میرے چیزیں لے کے گئے تھے. ایک دفعہ انہوں نے رپورٹ بنائی ہے جس میں انہوں نے تقریباً 9 پوائنٹ نکال کے لے کر آئے ہیں اور 57 ارب روپے کی بدعنوانی پکڑ کے دی ہے انہوں نے. پیراز بنے اس کے اوپر 9 پیراز بنے. یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ 2017 کے اندر ان کی رپورٹ آئی ہے. 2019 میں یہ مطلب رپورٹ تو انہوں نے وہ 17 کے اندر بنائی تھی، 16-17 کے اندر، اور یہ رپورٹ 2018 یا 19 کے اندر باہر آئی ہے وہ، اور جس کی کاپی میرے پاس آ گئی ہے. تو اس کے بعد کوئی آڈٹ نہیں ہوا؟ آڈٹ نہیں، نہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی آڈٹ کرنے کی جو ٹیمیں جا رہی ہیں ان کے پاس، لیکن ان کو وہ دستاویز نہیں دیتے، کیونکہ آڈٹ جو ہوتی ہے وہ فزیکل جو ہوتی ہے چیزوں کے اوپر ہوتی ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے نہیں ہوتی ہے وہ. اس کے لیے دستاویزی ثبوت دینے پڑتے ہیں کہ جناب کہ یہ جو آپ کی جو کیپسٹی ہے اور یہ جو فزیکل آڈٹ کہلایا جاتا ہے وہ. آپ لوگ فورینزک سنتے ہوں گے نام، فورینزک آڈٹ نہیں ہوتا، آڈٹ کی لینگویج میں ہوتا ہے اس کو فزیکل، اور یہ سب سے خطرناک آڈٹ ہوتا ہے. اور یہ کے الیکٹرک نہیں کروا رہا ہے اور نہ نیپرا کرا رہا ہے اپنا خود کا. کتنے عرصے سے نہیں ہوا؟ وہ کے الیکٹرک تو 2004 سے آج تک نہیں کروا سکا. کیا وجہ؟ پکڑے جائیں گے یہ. تو اس پہ کسی نے کوئی پارلیمنٹ میں یا اور کہیں کوئی سوالات؟ پارلیمنٹ میں یہ جو آپ نے دیکھا ہے بوگس، یہ جو ہوتی ہے سلیکٹڈ سیاستدان آتے ہیں، آپ کے سامنے ابھی ہو گیا کہ کس طرح انہوں نے کہا ہے ریگنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، سب کے سامنے آ رہا ہے. اور اسی طرح پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے. یہ پہلی حکومت ایسے نہیں بن رہی ہے، پچھلی ساری حکومتیں ایسے بنائی جاتی ہیں. اور وہ پھر کیا کرتے ہیں، PAC پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر ان کے سارے کھاتوں کو ایک لفظ لکھ کے اڑا دیا جاتا ہے، ڈرائی کلین کر دیا جاتا ہے کہ یہ سیٹل کر لیا ہم نے بس. جب جتنی بھی میں نے چیزیں رپورٹیں دیکھی اتنے بڑے بڑے پیراز کے اوپر، تو وہاں مطلب ہم نے سیٹل کر لیا، بس ایک لفظ لکھ دیتے ہیں، ایک پیراگراف لکھ دیتے ہیں، جملہ، اور کہ جناب یہ ہم نے معاملہ سیٹل کر دیا ہے اور یہ ختم ہو گیا. نیپرا کا آڈٹ ہوتا ہے؟ نیپرا کا آڈٹ ہوتا ہے، کروا نہیں رہی وہ. اور یہ ابھی جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں 3 دفعہ ایشو اٹھا، لیکن وہ نیپرا کے چیئرمین وہاں آ نہیں رہے. کتنا عرصہ پہلے ہوا اس کا؟ آخری اکتوبر میں نے سنا تھا. اکتوبر میں پھر یہ جو سیف صاحب ہیں وہ مفادات کما رہے ہیں اس کے اوپر. نہیں، سینیٹر صاحب جو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی پاور کے ہیں، انہوں نے بلکہ کے الیکٹرک کو 2008 سے ایک چیز بلاک ہوئی تھی. 2008 سے بلاک چلی آ رہی تھی کہ ان کو یہ پیسے نہیں دیے جائے، اس کو آڈٹ نہیں کرا رہے. وہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ جناب صحیح ہے، آپ جانے دو.
آڈیٹر شور مچا رہے ہیں، اور 2008 سے جو رکی ہوئی رقم 2023 کے اکتوبر میں دے دی گئی، لیکن انہوں نے الاؤ کر دی. کتنی رقم تھی؟ اربوں میں ہے وہ. اس کا آخری آڈٹ کب ہوا نیپرا کا؟ نیپرا آڈٹ کرا ہی نہیں رہا آڈیٹر جنرل سے، یہ تو نہیں 2007 8 9 10 کے اندر ہی ہوا ہے بس. اس کے بعد تو کوئی صحیح طرح انہوں نے آڈٹ کروایا ہی نہیں ابھی تک اپنا. یہ اس سے کروا کے نا بچ جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہمارے جو پرائیویٹ آڈیٹر ہیں کے پی ایم جی اور یہ فلانا ڈھمکا کرا کے اپنے آپ کو بچ رہے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ کے پی ایم جی جو تھا وہ کے الیکٹرک کا بھی آڈیٹر تھا، نیپرا کا بھی آڈیٹر ہے، اور مطلب ان کے ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کا سب کا آڈیٹر ہے، جبکہ وہ 2 سے زیادہ ہو نہیں سکتا، 3 سے زیادہ. وہ سب کا آڈیٹر بننا، اس نے پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ سیویئر سیزر سنتے ہیں نا وہ کسٹم کے اندر، سیزر کیا جائے ان کا. اور جب تک وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹے گی یہ سیزر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سارے مفادات انہیں کے ہیں. پوری کمپنی انہوں نے کھڑی کی ہے، یہ سارا کے سارا یہ پورا جو سینیریو بنایا انہوں نے بنایا. آپ 2001 سے بعد جو 12 اکتوبر والا جو محاذ وہ کھڑا ہوا تھا، اس کے بعد سے یہ سارا کام چلا اور آج تک ہے یہ. تو اب اس کا علاج بہت سیویئر سیزیرین ایف آئی اے کو اور آڈیٹر جنرل کو آن بورڈ لے کے اس سے پوری تحقیقات کرا کے اور اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے. آپ نے متعدد رپورٹیں تیار کیں اور سرکار کو بھیجیں، گورنمنٹ کو، اس کی مختلف ڈپارٹمنٹس کو، منسٹریز کو اور ایف آئی اے کو. اس کی کیا آؤٹ پٹ یہ کہ وہاں پہ مجھے ایف آئی اے والے بولتے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہمارے پاس تو انکوائریاں پڑی نہیں ہیں، انکوائریوں کے اوپر آ گئے، جو بھی میں نے والیوم بھیجا ہے ساری کی ساری انکوائریوں میں آئے ہیں. لیکن وہ جب ان کے پاس آتی ہیں تو ڈائریکٹر صاحب بولتے ہیں اس کے بس یہیں پہ رکھو. اس سے زیادہ میرے تقریباً 100 سے اوپر ہو چکے ہیں آپ کے میرے والیوم اوپر. اچھا، کن ایشوز پہ تھے؟ لاتعداد ایشوز ہیں، آپ اس کو گن کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور ابھی ایسے بھی ہیں جو ابھی تک میرے سامنے بھی نہیں آئے ہیں. اتنی بدعنوانیاں ہیں جو میرے ابھی سامنے سے بالکل بھی نہیں آئی ہیں. آپ کی اپنی بجلی بھی کاٹی ہوئی ہے کہ الیکٹرک نے؟ بالکل کاٹی ہوئی ہے، جبکہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب انہوں نے ہم پہ الزام لگایا کہ آپ کے اوپر 1,88,000 کے ڈیوز ہیں، اور یہ مطلب جگلنگ کر رہے تھے. یہ ہم نے جب ہمارے بھائی صاحب پیمنٹ کر رہے تھے، ہم نے جب کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا، جب دیکھا تو پتہ چلا 3,26,000 ہم نے اضافی پیمنٹ کی ہوئی ہے پھر، اور ہماری بجلی کاٹی ہوئی ہے. کیونکہ یہ اتنا بڑا کیس ہے پورے پاکستان کا، ایف آئی اے والے خود کہتے ہیں اور آڈیٹر جنرل بھی کہتا ہے، اور بڑے بڑے اداروں کے جو آپ کے جن کا میں نام ابھی لے بھی نہیں سکتا، اور مطلب بہتر نہیں ہوگا، لیکن وقت آنے پہ ان کا بھی نام لے لوں گا. وہ سب کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا اس سے بڑا کیس بدعنوانی کا کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کے الیکٹرک. اور تم نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے. اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی انہوں نے. ابھی آپ دیکھ لیں، یہ جو 48,000 میگا واٹ والا آئی او صاحب ادھر ادھر، وہ ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی ان سے. جب بھی جاؤ باہر بیٹھے رہو، گھنٹوں باہر بیٹھے رہو، آئی او صاحب کو ہمارے سے ملنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو کیا انہوں نے کوئی تحریری طور پر آپ کو جواب دیا؟ نہیں، بس وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹینڈنس آرڈر ایک دن نکال دیا انہوں نے، اس کے بعد وہ خاموش بیٹھے ہوئے. بس ان سے ہم سب ہمیں وہ اٹینڈنس آرڈر اتنا لمبا کہ اگر آپ یہاں پیش نہیں ہوں گے تو یہ ہو جائے گا، آپ نے غلط بیانی کی تو وہ ہو جائے گا، آپ نے جھوٹ بولا تو یہ ہو جائے گا. اب یہ پہلے ادھر تو آؤ. آپ کے گھر کے کنیکشن کی ڈسکنیکشن کے حوالے سے آپ نے کہاں اپروچ کی؟ میں جناب نیپرا کے الیکٹرک، سب سے پہلے کے الیکٹرک ہے، انہوں نے جھوٹ بولا. وہاں پہ ان کے جو ایک مطلب اسٹیبلشمنٹ کے بھیجا ہوا ایک بندہ ہے، وہاں پہ مینیجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں. پھر ان کے خلاف پہلے تو کے الیکٹرک کے شکایت کے الیکٹرک میں درج کرانا لازمی ہوتی ہے، وہاں کی. اس کے بعد نیپرا میں کی، نیپرا ان کو بچا رہی ہے. پھر ہم وفاقی محتسب میں گئے، ہم نے پورا کورس مکمل کیا ہے. وفاقی محتسب میں گئے کہ جناب یہ نیپرا والے جو ہے نا اپنی ان کی انتظامیہ بد انتظامی کر رہی ہے. اچھا، لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہاں وفاقی محتسب میں کیسے جایا جاتا ہے. ہم اس ڈسپلن کے تحت گئے اور ہمیں گھما رہے تھے کہ یہ تو ہمارے اس ڈومین میں ہی نہیں آتا، اور اس کی پوری چیزیں ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس میں پورا پیش کروں گا کہ یہ لوگ کیسے گھماتے ہیں. اور انہوں نے مفادات کمائے ہیں. پورا وفاقی محتسب کے ادارہ لوگوں کے ساتھ گھناؤنے طریقے سے نا اور بدعنوانی میں کیلیٹ کے ساتھ ملوث ہیں، اور ان کو نا یہ پیسے بھر کے دے رہے ہیں، جھولی بھر کے پیسے دے رہے ہیں ان کو، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کے پاس ڈومین بنتا نہیں ہے کہ مطلب بلنگ
اور میٹرنگ کا کوئی کیس ان کے پاس بنتا نہیں ہے, وہ خام میں اپنے پاس رکھ کے اور کے الیکٹرک کو آپ بولتے ہیں آپ اتنے پیسے بھر دیں. 100 روپے کا بل ہوگا, بولیں گے آپ 40 روپے بھر دیں, 30 روپے, جبکہ وہ سب کے سب بوگس ہیں, غلط ہیں. پھر اس کے بعد میں منسٹری گیا, منسٹری کے بعد صدر پاکستان تک ہو کے آ گیا ہوں, سب خاموش ہو کے بیٹھے میں, کوئی نہیں اس کو کرے. صدر پاکستان کنیکشن بحال نہیں ہو سکا, جبکہ نیپرا والے مجھے دھمکی دیتے ہیں, وہ مطلب میرے کو تڑی لگاتے ہیں ایک طرح سے کہ بھائی نا آپ کی تو بجلی وزیر اعظم بھی نہیں بحال کرا سکتے. ویری گڈ. تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کا لوڈ؟ 14 مئی 2023 کو ڈسکنیکٹ کی گئی تھی, بغیر کسی نوٹس کے؟ بغیر کسی نوٹس کے. مطلب یہ کہ جو ہوتی ہے, اور اس کے بعد سے اور آج تک دیکھ لیں, جبکہ میں نے اس سے پہلے سب جو ڈائز ہو گیا تھا کیس, اور گھریلو صارف کی بجلی ڈسکنیکٹ نہیں کی جا سکتی. یہ رول ہے؟ یہ رول نہیں, قانون ہے. اچھا, قانون ایک آج سے نہیں, 1910 کا قانون ہے کہ گھریلو صارف کی بجلی کسی بھی طریقے سے نہیں کاٹی جاتی جب تک کہ کوئی کورٹ اس کے اوپر باضابطہ اعلان نہ کرے, آرڈر جاری نہ کرے اس کے اوپر کہ جناب اس کی آپ بجلی کاٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس نے کیا. گھریلو صارف کی بجلی کٹ ہی نہیں سکتی. مگر یہ تو آئے دن لوگوں کے یہی تو سب سے بڑا ہے, یہ جو اس کے پیچھے جو آئین شکن عناصر ہے, جو یہ مفادات اکٹھے کر رہے ہیں, یہ انہوں نے کیا ہوا ہے, اور یہ غلط ہے, قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. عام آدمی تو نہیں جانتا کہ یہ قانون ہے, کہ اس کی بغیر کسی اس کے, یہ ایتھینٹک قانون ہے, اور بولنے نہیں دیتے مجھ کو, نہ ہائی کورٹ میں بولنے دیتے ہیں, نہ نیپرا میں یہ بات بولنے دیتے ہیں. ابھی میں اپیلیٹ ٹریبونل اسلام آباد میں گیا, وہاں پہ بات ہی نہیں کرنے دے رہے, مجھ پہ دوسرے الزام ادھر ادھر کر کے انہوں نے, ان کو تو ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے. ججوں کو یہ لوگ ڈکٹیٹ کر کے بھیجتے کہ انیل آئے گا نا آپ اس طرح بولنا, بس اس کو بولنے ہی نہیں دینا, اور وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک, آپ ہائی کورٹ گئے؟ بالکل ہائی کورٹ گئے, ابھی ایک کیس کے اندر گئے وہاں پہ. یہی کیس یہ آپ کا یہ بھی سامنے رکھا تھا, 48,000 میگا واٹ والا. اچھا, اس میں جسٹس ندیم اختر کا نام لے رہا ہوں. اب جسٹس عبد الرحمان صاحب دوسری پیشی میں ڈسپوز کر دیا کیس, دیکھے بغیر کہ اس کے اندر کیس لکھا کیا ہے, اس میں ہوا کیا ہے, یہ ہوا ہے. ٹھیک, اور اب کس مرحلے پہ آپ کا کیس؟ ابھی تو بہت سارے مرحلے میں مطلب پینڈنگ ہے, سارے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے. اچھا, یہ جو ڈسپوز بھی ہوا ہے نا, لیکن وہاں پہ ایک ہو گیا تھا, ہمارے جو وکیل صاحب تھے سعودین گڈا پور صاحب, انہوں نے جب میں نے شور مچایا کہ سر یہ تو میرا کیس تو ڈسپوز کر رہے ہیں, تو انہوں نے پھر ان کو بولا کہ جناب اس کو آپ ڈسپوز نہ کریں پورا. تو ابھی انہوں نے MIT2 کو بھیجا, اور MIT2 نے بھی فیکٹس چھپائے ہیں وہاں پہ, جبکہ میں نے بتا دیا کہ 26 تاریخ کے انسپیکشن سے پہلے سر یہ ہمارے سے کام کروائیں گے, اور وہی ہوا ڈاکومنٹڈ. ہم نے MIT2 کو بھیجا, MIT2 میں جا کے میں نے شور مچایا کہ سر آپ نے یہ فیکٹس وہاں نہیں بھیج رہے, تو ہمیں انہوں نے لکھ کے دیا میرے کو ڈاکومنٹری کہ آپ انہیں اس جو ان کے سامنے جو حقائق ہم نے پیش کیے, میں نے پیش کیے کہ جناب دیکھو مجھ کو یہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں اور یہی کچھ ہوا ہے. تو پھر انہوں نے کہا آپ اس کو کمپیٹنٹ فورم میں آپ کریں, اور یہ نہیں کر رہے کہ ہائی کورٹ میں پیش کریں کہ جناب اتنی بڑا ڈکیتی ماری اور اتنی بڑی خلاف ورزی کی, قانون کی خلاف ورزی کی, یہ تو میں تو جاؤں گا وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں, لیکن آپ تو بتاؤ ادھر فیکٹ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرو, آپ وہ چھپا رہے ہو آپ اس کو. تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کس کو کہتے ہیں؟ وہ FIA کو کہتے ہیں, اور پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیں, آپ کیونکہ جو کچھ اس کے اندر میں نے پیش کیا ہے نا اور پروف کیا ہے وہاں پہ, تو وہ اس میں بھی وہ ہل گئے تھے. صدف کھوکر صاحب جو ان کی صاحبہ جو ہے نا, جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہیں, انہوں نے دبایا. جب میں نے وہاں پہ شور مچایا تو پھر مجھے 2 لیٹر انہوں نے لکھ کے دیے کہ جناب آپ کمپیٹنٹ فورم پہ رجوع کریں. یہ کہاں پر ہوتی ہیں صدف کھوکر؟ MIT2 ہے, ممبر انسپیکشن ٹیم ہائی کورٹ سندھ 2 کی, یہ وہ ہیڈ ہیں. یہ اچھا, ان کا کام ہے کہ ریڈریس کرنا عوامی شکایت کا جو کہیں پہ بھی نہیں ہو جہاں حل نہیں ہو سکے. یہاں پہ ان کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں, یہ خود اس کے اندر بدعنوانیاں کر رہے ہیں کہ مطلب فیکٹس چھپا رہے ہیں. کنسیلنگ فیکٹس سنتے ہیں نا آپ نے قانون کے اندر, کہاں لکھا ہوا ہے کنسیلنگ فیکٹس کریں گے تو یہ جرم ہوتا ہے, یہ جرم ہوتا ہے. انہوں نے یہ کیا جب میں نے بولا اب یہ کنسیلنگ فیکٹس کر رہے ہیں, تو پھر مجھے 2 لیٹر بنا کے دیے انہوں نے, وہ میرے پاس پڑے ہیں, وہ FIA میں پیش کر چکا ہوں میں. تو اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا ابھی تک, کوئی نہیں نکل, کیونکہ وہ مطلب دبا رہے ہیں. وہ پورے پاکستان ٹریڈ ایسوسیشن ان کی مدد کرتی ہیں, یہ نکاٹی FPCCI KCCI, یہ ان کا کے الیکٹرک کا ہاتھ بنے ہوئے ہیں. ہاں, ان کی تو ممبرشپ بھی ہے نا, اس میں نمائندے جو انہوں نے وہ دیکھے نا, موتی والا زبیر موتی والا صاحب کے الیکٹرک کے وہ ڈائریکٹر ہے, اور باہر آ کے دیکھ رہے ہوتے ہو تو احتجاج کھڑے ہوتے ہیں ان کے الیکٹرک کے خلاف. بھائی وہاں کیا کرتے ہو تم, بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں کیا کرتے ہو, پیسے لیتے ہو بس رہو آپ کے وہ سالانہ. اسی طرح کئی بزنس مین IPPs کے مالک ہیں. IPPs
سارے 2 نمبر IPPs ہیں یہ. اچھا بس یہ صرف یہ ہے کہ دکھانے کی ہیں اور کام کچھ نہیں کر رہے, جن کے لائسنس کے مطابق کوئی کام نہیں کر رہے, بند کر کے پیسے مل رہے ہیں ان کو, وہی جو آپ کا سیکولر ڈیٹ بن گیا آپ کا. اچھا مفت کے پیسے لے رہے ہیں, مفت کے پیسے, بغیر کسی پروڈکشن کے, بغیر کسی عوامی مفاد کو سرو کیے. پروڈکشن تو چھوڑ دیں, سرو کرنا اصل چیز ہے کہ آپ نے عوامی مفاد کے اس میں سرو کرنے کے لائسنس حاصل کیے ہیں. یہ بجلی بنیادی ضرورت ہے, یوٹیلیٹی ہے, یہ کوئی وہ کارپوریٹ وہ چیز نہیں ہے, یہ یوٹیلیٹی ہے. آپ نے اس بنیاد پہ آپ نے بہت سارے ٹیکس معاف کرائے ہوئے ہیں, کسٹم کی ڈیوٹیاں معاف کرائی ہوئی ہیں, اور آپ وہ مفادات کو پورے نہیں کر رہے عوام کے. آپ وہ لوٹ مار اور کاروبار میں لگے ہوئے ہو اور کارپوریٹ دہشت گرد بن گئے ہو آپ لوگ پورا. آپ جائے کہ دیکھیں وہاں پہ ان کو کسٹم کو چھوٹ بھی لی ہوئی ہے. او بھائی ورلڈ بینک سے ان کو لون ملے ہوئے ہیں. آپ کو کسی پرائیویٹ بندے کو لون مل سکتا ہے ورلڈ بینک سے؟ گارنٹیاں حکومت پاکستان نے رکھوائی ہوئی ہیں. کتنے لون ہیں اندازاً؟ ذرا یہ قاسم تیلی صاحب سے پوچھیں نا کتنا لیا ہے انہوں نے. وہ تو فوت ہو گئے. تو بچے ان کے ہیں, ان کے تو پورا خاندان ابھی زندہ ہے نا. ان کا بھی جی, یہ ناموں سے نہیں چلتے ان کی پوری کارپوریٹ, وہ جو پورا ان کا جو بنا ہوا وہ ایک جوائنٹ وہ کیا کہلاتا ہے اس کو, ایک تو فرم ہوتی ہے نا ان کا, وہ مافیا, ادارے مافیا جو بنے ہوئے نا وہ ہیں. ٹھیک. تو ناظرین یہ صورتحال آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو حالات حاضرہ کا کچھ اندازہ ہو کہ اس قوم پر بجلی کے حوالے سے کتنی بجلیاں گرائی جا رہی ہیں اور اب تک اس کو کس کس طرح سے لوٹا گیا ہے, اور آئندہ بھی یہ لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے اور نامعلوم یہ کب تک جاری رہے گا. کیوں کہ لوگ عدالتوں میں گئے ہیں ان کے خلاف مگر ان کے کیسز پینڈنگ پڑ رہے ہیں. عرصہ دراز سے متاثرین کے KESC کے الیکٹرک کے جتنے متاثرہ صارفین ہیں ان کے کیسز ایک عرصہ دراز سے عدالتوں میں پینڈنگ چلے آ رہے ہیں. ان کی ڈیٹوں پہ ڈیٹیں پڑ رہی ہیں لیکن ان کی ہیئرنگ نہیں ہوتی, ان کی سنوائی نہیں ہوتی اور ان کی داد رسی نہیں ہو رہی. اب اس حوالے سے یہ ہماری ایک پہلی کوشش ہے اور تاکہ عوام میں ایک آگہی پیدا کی جائے اپنے اداروں کے بارے میں, اور اپنے جو بیوروکریسی ہے, جو ہماری سرکار کی مشینری ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اس کی کارکردگی, اس کے اب تک کے کارناموں کو اجاگر کیا جائے اور لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا کی جائے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے, اپنے معاملات کے لیے کس فورم پر کیا کچھ کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے, اور انہیں اس بارے میں اپنی معلومات حاصل کرنی چاہیے اور اس معلومات کو بروئے کار لانا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے, اور یہ اس سلسلے کا یہ سمجھیں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے اور اس شعبے میں ہم اپنی تحقیقات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کو اس بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس نقصان سے جو ہماری پوری معیشت کو چاٹ رہا ہے. بجلی کا شعبہ ایسا ہے, دن بدن مہنگی ہوتی ہوئی بجلی, اور پھر مہنگی ہونے کے باوجود بھی وہ فراہم نہیں ہو رہی, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, انڈسٹریاں بند پڑی ہیں, کمرشل ادارے بند ہو رہے ہیں, بلڈنگیں بند ہو رہی ہیں. وہاں کیا ہے جی آپ کاروباری اوقات میں کمی کریں, یہ کریں, وہ کریں. بھائی جب آپ پورے چارجز لے رہے ہیں, پورے فیسیں لے رہے ہیں, پورے اپنے واجبات حد سے زیادہ وصول کر رہے ہیں, تو اس کے باوجود بجلی فراہم نہ کرنے کا کیا جواز ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ دھوکے بازی ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے ہماری یہ پہلی کوشش ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھی جائے گی. اللہ حافظ.